खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में पादरी तस्नीम और लोगोस स्टडीज़ टीवी की जानब से आपकी खिदमत में सलाम पहुँचे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सलामती के साथ होंगे और खुदावंद की नेमतों बरक़ात से महसूस हो होंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम अपने सबक की तरफ चले, आपसे इल्तमास करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दीगर सीरियस तुलबात के साथ हमारे चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदा के कलाम को हमारे साथ सीखें और ख़िदमत के मैदान में मजबूत बने। सो जैसे कि आप जानते थे कि हम बाइबल सर्वे ऑफ न्यू टेस्टामेंट का लेसन नंबर 2 पढ़ने वाले थे, जो कुछ वजूहात की बना पर डिले हो गया, लेकिन आज खुदावंद के फजल से मुमकिन हुआ कि लोगोस स्टडी टीवी ने बाइबल सर्वे ऑफ न्यू टेस्टामेंट के लेसन नंबर 2 को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। सो आइए क्विकली देखें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्विकली रिव्यू लेते हैं आप कंटेंट का। नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सिनॉप्टिक। नंबर 2, कॉमन इवेंट्स एंड पॉइंट्स, and number 2 is the purpose and distinctive focus of the 4 Gospels. Students, basically these are the 3 points which we will explore in our lesson. आपसे रिक्वेस्ट है शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहें और लेसन को कंप्लीटली देखिएगा ताकि आप खुदा की बरक़ात को हासिल कर सकें और उसके कलाम की सच्चाइयों से रोशनास हो सके। सो आइए चलते हैं। नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिनॉप्टिक। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है जो लैटिन से आया है और उर्दू में इसका तर्जमा किया जाता है मुत्फिका या इत्तफाक किया हुआ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं नए अहदनामे के अंदर 4 अनाजील हैं, लेकिन पहली 3 अनाजील के अंदर जो कंटेंट पाया जाता है वो काफ़ी रिजेंबलेंस रखता है तीनों राइटर्स के। हाँ, यानी वो वाक़यात और वो मोजज़ात और वो तालीमात जो मत्ती ने रकम की अपनी अंजील में, ऑलमोस्ट वही मरकस और लूका की अंजील में भी पाई जाती हैं। और इसी मुमासलत की वजह से और इसी पॉइंट की वजह से उल्मा इन्हें सिनॉप्टिकल गॉस्पल्स कहते हैं, क्योंकि जो मवाद मत्ती के यहाँ मिलता है वही कमोबेश हमें लूका के यहाँ भी मिलता है, वही हमें मरकस के यहाँ भी मिलता है। तो ये इस्तिलाह अनाजील मुत्फिका इस सबब से इन 3 अनाजील के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि यूहन्ना की जो गॉस्पल है वो इनसे कदरे मुख्तलिफ है। वो यीशु मसीह की हयात तैयबा के बरअक्स उसकी तालीमात पर ज़्यादा फोकस करती है। आज हम सिर्फ सिनॉप्टिकल गॉस्पल्स हैं उसके हवाले से सीखने को है। तो स्टूडेंट्स, नंबर 2, कॉमन इवेंट्स एंड पॉइंट्स। इन तीनों मुसन्निफीन के हाँ और इनकी अनाजील के हाँ वो वाक़यात जो कॉमनली मिलते, हम उन्हें तायराना नज़र से देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है यूहन्ना इस्तबागी का अल मसीह की बाबत ऐलान करना। ये वाक़या हमें मत्ती उसके 3 बाब में, मरकस उसके पहले बाब में और लूका उसके 3 बाब के अंदर मुदरज नज़र आता है। नंबर 2 है यीशु मसीह का बपतिस्मा ऑफ क्राइस्ट, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के चैप्टर 3 में, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 एंड गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 3 में ये मिलता है। नंबर 3 इज़ यीशु मसीह की आजमाइश, ट्रायल ऑफ क्राइस्ट। ये हमें मत्ती की अंजील उसके 4 बाब के अंदर, मरकस 1 और लूक 4 में मुंदरज मिलता है। नंबर 4 इज़ यीशु मसीह की तालीमात और उसके मोजज़ात।
تینوں اناجیل کے غالب حصہ میں موجود ہیں۔ نمبر 5 یسوع المسیح کی تبدیلی صورت، یعنی ٹرانسفیگریشن آف کرائسٹ۔ یہ ہمیں متی کی انجیل اس کے 17ویں باب میں، مرکس 9 اور لوکا 9 باب میں ملتا ہے۔ اسی طرح سے یسوع المسیح کی گرفتاری، پیشی، موت اور تدفین کے جو واقعات ہیں وہ ہمیں تینوں اناجیل کے اندر مرقوم ملتے ہیں، اور تینوں مصنفین نے اس خاص واقعے کو بڑی جگہ دی ہے اپنی اپنی اناجیل میں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ بیسیکلی کامن ایونٹس ہیں جو ہمیں ان تینوں لکھاریوں کے ہاں ملتے ہیں اور ان کی اناجیل کے ہاں ملتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ تھا دا پرپس اینڈ ڈسٹنکٹیو فوکس آف دا 4 گاسپل۔ اناجیل کے لکھنے کا مقصد اور ان کے مختلف پہلو جات۔ ہم جانتے ہیں کہ چاروں مصنفین نے اپنی اپنی انجیل کو مختلف مطمع نظر کے پیش و نظر رقم کیا۔ متی نے اپنی انجیل خاص الخاص یہودیوں کے لیے لکھی، اور اسی طرح مرکس نے رومنز کے لیے، اور لوک نے گریکس کے لیے، اور جون نے تمام لوگوں کے لیے اسے لکھا۔ تو یہ ان کے مقاصد جو ہیں ہم ان پر ذرا غور کریں گے اور ان کے مختلف پہلوؤں پر غور کریں گے۔ آئیں ہم ایک حوالے کو پڑھتے ہیں۔ متی کی انجیل اور اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے 16ویں آیت تک یوں مرقوم ہے۔ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہماری سینٹرل ورس ہے جو یسوع المسیح کی ذات کی بابت ہمیں واضح طور پر تعلیم دیتی ہے۔ زمانے ماضی میں چلتے ہیں، یسوع المسیح کی حیات طیبہ کے دوران اور ان کی خدمت کے دوران یہودیوں کے ہاں 4 متفرق نظریات ہمیں ملتے ہیں یسوع المسیح کی ذات سے جو علاقہ رکھتے تھے۔ نمبر 1، بعضوں نے یسوع المسیح کو یوحنا اصطباغی سمجھا۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ یسوع وہ یوحنا ہے جس کا سر ہیرودیس نے قلم کروایا تھا۔ نمبر 2، بعضوں کا خیال تھا کہ وہ ایلیا ہے، اور بعض سمجھتے رہے کہ وہ یرمیا ہے، اور بعضوں نے اسے نبیوں میں سے کوئی سمجھا۔ So basically these are the 4 theories of Jews جو وہ سمجھتے تھے کہ مسیح فی الحقیقت کیا ہے، لیکن ان کے پرسپشن اور ان کی تھیریز بالکل خداوند یسوع المسیح کی ذات اور خدمت سے علاقہ نہیں رکھتی تھی۔ اسی سبب سے یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تو شاگردوں میں سے پطرس نے پہل کی اور کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو یہ وہ مکاشفہ ہے جو خدا کے روح نے پطرس رسول کو دیا۔ آج بھی مسیح کی ذات کے بارے میں مذاہب عالم میں، اقوام عالم میں اور مختلف اذہان کے اندر یسوع المسیح کی ذات کے بارے میں آج بھی متفرق نظریات اور خیالات پائے جاتے ہیں، لیکن یسوع المسیح 2000 قبل اپنی اصلیت، اپنی شخصیت کے بارے میں جواب دے چکا کہ وہ خدا کا بیٹا المسیح ہے۔ تو خدا کے بچوں، ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سیڈلر بکسٹر
جو یسوع المسیح کی شخصیت کے 4 متفرق پہلو جات کو حزقییل کی رویا میں دیکھتا ہے۔ جب وہ 4 جانداروں کا مشاہدہ کر رہا تھا تو وہ لکھتا ہے، میں نے دیکھا کہ 4 جاندار جو ہیں وہ 4 اناجیل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اوکے، اور ہماری 4 اناجیل اسی لیے لکھی گئی کہ وہ جو 4 سوالات تھے اور 4 غلط تھیریز تھیں، ان کا 4 رسولوں نے تحریری جوابات دیے۔ تو سیڈلر بکسٹر کہتا ہے کہ جو پہلا جاندار ہے یعنی شیر، وہ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کو متی رسول نے بطور بادشاہ پیش کیا ہے، اور شیر جو ہے یہ بادشاہ ہونے کی علامت ہے، یہ طاقت اور قوت کا مظہر ہے۔ اس کے لیے ہم حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں۔ زکریا کی کتاب اس کا 9 باب اور 9 آیت میں لکھا ہے، دیکھ تیرا بادشاہ۔ نمبر 2، مرکز کی انجیل کا جو حزقییل کی رویا کے مماثل جو جانور ہے وہ ہے بیل، آکس۔ آکس جو ہے یہ خدمت گزاری کی سمبل ہے، اور یسوع المسیح خادم بن کر آیا تاکہ وہ خدمت لے نہیں بلکہ خدمت دے۔ اسی لیے یسایہ کی کتاب اور اس کے 42 باب اور اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، دیکھو میرا خادم۔ پریز گاڈ، کرائسٹ خدمت لینے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا۔ نمبر 3، لوکا یسوع المسیح کو بطور انسان یا ابن آدم پیش کرتا ہے، اور حزقییل کی رویا کے اندر جو جاندار ہے وہ ہے انسان۔ انسان جو ہے وہ اعلیٰ مینٹلی فیکلٹیز کا مالک ہے، اعلیٰ ذہانت اور انٹیلیجنس کا مالک ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں یہ زکریا کی کتاب اور اس کی 6 باب اور اس کی 12 آیت میں، دیکھو وہ شخص۔ اور اسی طرح سے یوحنا کی انجیل اور اس کا جو مصنف ہے یعنی یوحنا رسول، اسے یسوع المسیح کو بطور ابن خدا پیش کرتا ہے۔ حزقییل کی رویا کا مماثل جاندار عقاب ہے، جو اس کے ہیونلی ہونے کی سمبل ہے، جو اس کی ڈیٹی کو پریزنٹ کرتا ہے کہ یسوع المسیح فی الحقیقت زمینی بھی ہے اور آسمانی بھی ہے، لیکن یوحنا کا جو فوکل پوائنٹ جو ہے وہ یسوع المسیح کی ڈیٹی پر ہے، اس کے ہیونلی ہونے پر ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس لیسن کے وسیلہ سے آپ نے بہت برکت پائی ہوگی، اور یقیناً یہ مختصر سا سروے جو ہے اناجیل متفقہ کا آپ کے لیے سود مند ہوگا، اور آپ خدا کے کلام میں اسی طرح سے آگے بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں گے۔ اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار کیجیے گا، اور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ رکھیے گا تاکہ ہم اور بہتر طریقے سے خدا کے کلام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور لائک کرنا، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔